अस्सलाम वालेकुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे जिन्नात की वो किस्म जो कि क़ुव्वत मक़नातीसी रखती है। मैंने गुज़श्ता कुछ वीडियोज़ में तज़किरा किया था तांबे की बॉक्स में, कापर बॉक्स के अंदर जिन्नात को रखना, या दूसरा बताया था कि लोहे की चीज़ों से प्रोटेक्शन किया जाता है। आजकल आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक वेव्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, मैग्नेट का ज़्यादा इस्तेमाल है और उसके असरात होते हैं इंसान के ऊपर। ज़माने कदीम में लोग अपने खेत खलिहानों की हिफाजत के लिए वो जो अनाज, वो अन्न, वो गल्ला, जो ग्रेन्स निकलते थे फसल से, उसको हिफाजत के लिए एक दायरा खींचते थे और दायरे से पहले अंदर उसमें लोहे की कोई भी चीज़ रखते थे, आयरन की कोई भी चीज़ रख लेते थे। उसमें ये लॉजिक था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अज़ किस्म जिन्नात हो, उस धान को, उस गल्ला को, उस अनाज को, उस अन्न को अगर चोरी करे तो चोरी न कर सके। उनको इतना मालूम था कि उनकी जो बेस है, जिस चीज़ से वो बने हुए हैं, वो मैग्नेट है। तो मैग्नेट को खींचता है लोहा, तो लोहे की खिंचाव की वजह से उसको वो अपने पास रखते थे। फिर बाद में हिंदू साधुओं ने बरसगीर के अंदर ये तरीका अख्तियार किया कि शादी ब्याह में जिन्नात शयातीन से हिफाजत के लिए दूल्हे को तलवार देते थे, चाकू देते थे और अमूमी तौर पे उन्होंने ये तरीका अख्तियार किया कि किसी भी कोई बंदा अगर जिन्नात का मरीज़ जाता था तो वो उसको कहते थे भाई अपने पास है कोई भी लोहे की कील रख लो या लोहे का शला बना के पहन लो। अब इसमें कोई जादू नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई विर्द नहीं है, किसी का कोई कमाल नहीं है, ये साइंस है। अगर इन अंडरस्टैंडिंग हो, किसी को अकल काम करेगी तो इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों से भी फ़ायदा होता है। यहाँ ये मकसूद नहीं होता किसी का कि ये हराम है, ये हलाल है, मज़हब की इसमें बात ही नहीं है। ये ऐसे मरीज़ है, अब मरीज़ को कमज़ोरी होती है तो उसको शरबत फ़ौलाद पिलाते हैं। ये कौन फ़ैसला करता है? डॉक्टर फ़ैसला करता है। अब ये चीज़ लिखी तो नहीं है ना कहीं पे कि जो है आप जो है लोहे को खाएं, लोहे को खाया नहीं जा सकता, लेकिन ये हिकमत के अंदर आता है कि शरबत फ़ौलाद पिया जा सकता है या कुश्ता फ़ौलाद खाया जा सकता है। अब ये दूसरा इल्म है, मज़हब अलग इल्म है। तो लोग फिर इस पे फतवात देते हैं कि भाई ये हराम है, ये हलाल है, ऐसे। ये नहीं है, ये मरीज़ की दवा के तौर पे उनको बताया जाता है कि भाई आपका इलाज इस तरह से, यानी वो एंटिटी जो मैग्नेट से बनी हुई है वो अगर किसी को डिस्टर्ब करती है तो उससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोहे का इस्तेमाल करते थे।
اب لوہا اور اسٹیل دونوں میں فرق ہے. اسٹیل میگنیٹ کو کشش نہیں کرتا، لوہا کرتا ہے، تو اس میں لوہے کا یوز ہوتا ہے، اسٹیل کا استعمال نہیں ہوتا ہے. اب آتے ہیں کہ دور حاضر کے جو امراض ہیں وہ کیا ہیں. بیسیکلی دور حاضر میں یعنی سمجھو کہ 20-25 سال کے اندر جب سے موبائل فون عام ہوئی، جب سے ٹاورز لگے، تو یہ چلتے ہی میگنیٹک ویوز کے ساتھ ہیں. وہ میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ مختلف قسم کے انسانی جسم پہ اثرات چھوڑتے ہیں، بلکہ دیگر حیاتیاتی مخلوقات کے پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اور ان میں ایک جو مسئلہ ہے وہ نیند کا نہ آنا، بلڈ پریشر کا بڑھنا، اور دماغی امراض، انزائٹی، ٹینشن یا کوئی سائیکالوجی امراض جو آج کل بڑھے ہوئے ہیں، اس میں یہی میگنیٹ کے ویوز کا اثر انداز ہونا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہے؟ تو آپ اگر جو ٹاور بنا ہوتا ہے اس میں بھی میگنیٹ لگی ہوتی ہے، اور جو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سادہ ہو یا مہنگی ہو، دونوں میں اندر میگنیٹ لگا ہوتا ہے، اور 24 آورز سے وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی ایسے سمجھو کہ جو نیچرلی جن ہوتا ہے وہ آیا اور اس نے کوئی دھان اٹھائی اور چلا گیا، تو وہ کبھی کبھی آیا. تو اس دور میں لوگ اتنے مریض نہیں ہوتے تھے، سائیکالوجی مینٹلی یا انزائٹی ہو یا شیزوفیزا ہو یا دوسری بیماریاں جو دماغ سے تعلق رکھتی ہیں، وہ پہلے نہیں ہوتی تھیں، آج کل زیادہ ہیں. کیونکہ وہ نیچرلی اگر جن بھائی آتا تھا تو آ کے پھر چلا جاتا تھا. لیکن آج کل وہ سمجھو کہ آپ نے اپنے چھوٹے بچوں کو بھی موبائل جو دے رکھی ہے، تو اس کی جو ہانیکار یا ہارمفل یا نقصان دہ جو اثرات ہیں، وہ جو شعاعیں ہیں، وہ جو لہریں ہیں، وہ جو ان کو ڈسٹرب کرتی ہیں، تو ان کی وہ امپرومنٹ نہیں ہوتی. یعنی ان میں ایک چڑچڑاپن، وہ سمجھو کہ اپنے والدین کے ساتھ بد اخلاقی کرنا یا کسی کے ساتھ بھی غصہ کرنا، یہ چھوٹے بچوں میں آ جاتا ہے. اب ان کی پڑھائی کیسے کریں؟ یعنی آپ نے سمجھو کہ کسی بھی بچے کو، اپنے چلڈرین کو آپ نے جن دے دیا ہے 24 آورس کے لیے، وہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. یعنی آپ سے بھی بات کرنا پسند نہیں کرے گا، وہ اس کے ساتھ پسند کرے گا، کیونکہ ایک اثرات ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ میگنیٹک کے اثرات ہوتے ہیں. ان کے علاج میں آئرن کا یوز ہوتا ہے. اب کہیں گے کس طرح سے؟ تو ایک تو ہوتا ہے بھائی آئرن کی کوئی رنگ پہن لیں، اور دوسرا اگر بطور حکمت اگر دیکھا جائے تو وہ جڑی بوٹیاں اگر نباتاتی مزاج ہوگا تو وہ جڑی بوٹیاں جن میں آئرن کی مقدار ہو وہ اس کو کھلائی جائے گی. وہ سبزیاں، وہ ویجیٹیبلز، وہ فروٹس، وہ گرینز جس میں آئرن شامل ہو، وہ اگر اس مریض کو دی جائیں گی تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا. اور اگر اس کا معدنیاتی مزاج ہوگا، منرلز کے ساتھ ہوگا، تو پھر اس کو سیرپ ہوتا ہے جو آئرن کا، وہ پلاتے ہیں ڈاکٹرز. اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو اگر اس کو ڈرا صورت میں دینا ہے بطور حکمت یا میڈیکل ایسٹرالوجی کے اندر، تو اسے کشتہ فولاد یا فولاد کی بھسم جسے کہتے ہیں، وہ اس کو خوردن دی جاتی ہے. اب اس کے اثرات، اس کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیں، جب کسی کو نیند نہیں آئے گی، جب کسی کو نیند نہیں آئے گی، یعنی آپ کو
کہ اوپر میگنیٹ اثر انداز ہو رہی ہے، نیند نہیں آئے گی، آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا، آپ کو پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، تو کیا ہوگا؟ چڑچڑاپن ہوگا۔ اب ظاہراً کیا ہوگا کہ اس میں یعنی آئرن جو ہے اس کی کمی کی وجہ سے، ڈیفیشنسی آف آئرن ان دا ہیومن باڈی، اس کا جو ہے بلڈ بننا کم ہو جاتا ہے۔ بلڈ کم بنے گا تو میٹابولزم آف باڈی اس میں کمی آئے گی، یعنی وہ جو جتنا باڈی بلڈر طاقتور ہوگا وہ کمزور ہوتا جائے گا نا۔ تو اس میں جب بڑھوتری نہیں ہوگی، اس میں جب اضافہ نہیں ہوگا انسان کے اندر، وہ طاقت میں کمی محسوس کرے گا، تو اب اس کو جب اس ڈیفیشنسی کو ختم کریں گے تو پھر آئرن ہم دیتے ہیں۔ یعنی میگنیٹک کے ویوز نے اس کو اتنا ڈسٹرب کر دیا کہ اب اس کا جو ہے اس کی جسمانی کمزوری پیدا ہو گئی، اس کا وزن کم ہو گیا، اس کا لیور فنکشن کم ہو گیا ہے، تو اب اس کو جو ہے کیا فائدہ دے گا؟ پھر آئرن دیتا ہے۔ تو ڈیفیشنسی آف آئرن جو ہے اس طرح سے پھر پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہربل میں دیکھیں گے تو پھر ببول جسے کیکر کہتے ہیں، اس کی جو پھلی ہوتی ہے وہ کیکر زیادہ اس میں مفید ہوتا ہے، جس کی پھلیاں سبز رنگ کی ہوتی ہیں اور جس کے کانٹے سفید ہوتے ہیں لمبے والے، اس کی پھلیاں یوز کی جاتی ہیں اس وقت جب اس میں بیج نہ بنا ہو، کچا بیج ہو، اس وقت اس کو جو ہے چھاؤں میں یا اس کو سائے میں سکھایا جاتا ہے، اس کو دھوپ میں نہیں سکھایا جاتا۔ میڈیکلی ہربلس میں یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو سائے میں سکھایا جاتا ہے، اس سے کیا ہے کہ اجزاء کی جو قوت ہے وہ برقرار رہتی ہے، اور پھر اس کا سفوف یا اس کا شربت بنا کے جب پلاتے ہیں تو یہ ان کو فائدہ دیتا ہے۔ کیونکہ میں نے کہا تھا 3 مزاج معدنیات، نباتات، حیوانات، جس طرح سے میں نے بتایا کہ اس کی ڈیفیشنسی سے کیا ہوتے ہیں، ان کی علامات کو دیکھ کے، اس کا نیٹل چارٹ دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ اسٹار، یہ چیز کمزور ہے۔ تو اب ایسٹرالوجیکل ہمیں یہ پتہ ہے کہ کون سی چیز کمزور ہے، تو اب ایسٹرالوجی میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس کی مریخ یا مارس جو ہوگا وہ کمزور ہوگا۔ اب جس کا مارس کمزور ہوگا تو اس کو ظاہراً علامات اس طرح کی آئیں گی۔ لازماً اگر دوسرے سیاروں کے ساتھ نظرات اور ہوں گی یا اور ڈگریز ہوں گی اس کے ساتھ، تو پھر اس میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ جن میں یعنی فوڈ اگر اینیملز میں دیکھا جائے گا تو اس اینیملز کو سلیکٹ کیا جائے گا جس میں آئرن ہو، اور جانور کے اس حصے کو زیادہ دیکھا جائے گا جس میں آئرن زیادہ ہو، جیسے لیور، جیسے بکرے کا جگر جو ہوتا ہے، کلیجی جسے کہتے ہیں، تو اس طرح سے یہ پھر ان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو ایسٹرالوجی کوئی معمولی علم نہیں ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں مجھے بھائی یہ دیکھو، میں ہر ایک کے اس لیے دیکھتا ہی نہیں ہوں، عام بندے کا اس لیے میں چارٹ دیکھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ ایک تو ان کے ساتھ ان کو سمجھانا ہی مشکل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ افورڈ کریں گے ہی نہیں، تیسرا وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ صرف ایسے بات ہوتی ہے، یہ ستارہ یہاں کھڑا ہے، یہ کا یا اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں، جبکہ جس طرح سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ چارٹ دیکھنا بھی ایک فن ہے اور نالج ہے، اس سے وہ ساری چیزیں جو ہے استخراج ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ایسٹرالوجی بھی بتاتی ہے، اسی طرح سے روحانیت بھی بتاتی ہے، اسی طرح سے میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے، اور اس میں پھر یہ سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ معدنیات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہوں، ان میں سے علاجوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے میں نے کہا کہ بھائی وہ کاپر ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتی ہے، تو کاپر بھی بالکل ہوتی ہے۔
کہیں پہ جیم اسٹون بھی استعمال ہوتے ہیں، کہیں پہ یہ 7 دھاتو جو ہوتے ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک سمجھو کہ ایسٹرالوجر کا کام ہے کہ وہ اس کو سلیکٹ کرے کہ کون سی چیز جو ہے ان کے لیے مفید ہے، اور پھر ان سے وہ فائدہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بڑا جھاڑو لے کے اور جھاڑ رہے ہیں بندوں کو، یہ نہیں ہے، یہ سائنس ہے۔ تھوڑی سی چیز بھی ہوگی اس سے بھی فائدہ ہوگا، بڑی چیز ہوگی اس سے بھی فائدہ ہوگا، لیکن وہ سائنس کے مطابق ہوگی تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں ایسٹرالوجی کے اندر ہیں کہ اگر ہم بیان کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ جس طرح سے میں نے بیان کیا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے، اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کو بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، کچھ حروف وہ ہیں جن کو بلندی پہ پڑھا جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کو زمین پہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ سائنس، یہ علم جفر ہے، یعنی حروف میں، اسم اعظم میں تاثیر، اور اس میں کون سے اسم اعظم کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، کون سے بیٹھ کے پڑھنا ہے، کون سے بلندی یا چھت پہ پڑھنا ہے، یہ میں نے سب سے پہلے میری ویڈیوز میں ہی یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتائی گئی تھیں، کیونکہ یہ خاص علوم ہوتے ہیں، ہم بھی عام نہیں کرتے۔ اور لوگ کیا کر رہے ہیں آج کے دور میں کہ فرض کرو میں نے ویڈیو بنا لی، اور پھر میری ویڈیو منو ان یا اس کو کلپ بنا کے اور دوسرے لوگ اپنے چینل پہ چلا دیں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اتنی محنت کر رہا ہے، جو ریسرچ آپ کو شیئر کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ ایک دھوکہ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کو تو چاہیے کہ آپ اپنے دوستوں کو خود شیئر کرتے کہ بھائی یہ ایک اچھا دوست ہے، یہ اچھی نالج شیئر کر رہا ہے، تو ان کے ساتھ آپ ان کو چینل پہ شیئر کر کے ان کو انوائٹ کرتے، بھائی ان کا دیکھیں۔ لیکن آپ کچھ لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ جو کامیاب چینل ہیں یا جن کی اچھی ویڈیوز ہیں ان کو اٹھا کے اور پھر اپنے چینل پہ رکھ لیتے ہیں۔ اب جو لوگ ہوں گے وہ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے، تو اس طرح کی یہ حرکتیں، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ ایک بندے نے میری 30 35 یا 50 جو ویڈیوز ہیں اپنے چینل پہ رکھ لی ہیں، اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے پیر صاحب، اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے قادری صاحب یا کچھ طرح بھی XYZ۔ تو مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ صاحب علم و عقل ہوں گے وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بھائی خود ہی کہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا سلیم بھائی کی جو ہے چینل کو دیکھیں، وہ اچھی نالج فراہم کر رہا ہے۔ لیکن جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں تو ایسے بہت سارے ہیں۔ کوئی دیکھ رہے ہیں طارق صاحب کا جو ہے اگر کوئی ویڈیو چل گئی تو اس کی جو ہے نا وہ شارٹ کلپس بنا کے اور وہ شیئر کریں گے، اپنا جو ہے چینل چلائیں گے۔ اب آپ کے لیے اس نے کتابیں ریفر کی، آپ کے لیے اس نے اپنے مشاہدات ریفر کیے، تو آپ لوگ تو اس کو لات مار رہے ہیں نا یار، یہ مناسب تو نہیں ہے نا۔ تو یہ تسبیح خانہ طارق جو ہے اس کی ویڈیوز میں بھی اس طرح سے میں نے دیکھا، میں سمجھ گیا تھا سسٹم۔ اور اسی طرح فرقان قریشی کی بھی میں نے دیکھی، تو ان کی ویڈیوز بھی اس طرح سے ہی وہ جو ہے نا لوگ کر رہے تھے۔ تو فرقان جو تھا وہ دل شکستہ ہو گیا، تو پھر میں نے اس کو ایک کمنٹ کی کہ بھائی لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، اور اس حرکت کو دیکھتے ہوئے میں نے تقریباً 1 سال ویڈیوز نہیں بنائی تھی، تقریباً میں نے اندازاً، کوئی فکس تو نہیں تھا، اسی لیے نہیں بنائی تھی تاکہ میں اپنی نالج ان لوگوں کو کیوں شیئر کروں۔ تو اس طرح سے لوگ کر رہے ہیں، اور پھر کبھی کسی کی بھی ویڈیوز اٹھا کے اور پھر کوئی بھی بھائی یا بہن یا کوئی بھی جو ہے نا وہ سامنے آ کے اور پھر 2 لفظ کر کے وہ اشارے کرتے ہیں، اس کو دیکھو اس کو دیکھو۔ یہ چینل چلانے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ اپنی ریسرچ شیئر کریں، آپ اپنی کوئی ایکسپلوریشن کریں جس میں دیکھیں کہ بھائی اس نے کچھ کام کی چیز کہی ہے، تاکہ لوگ آپ کو جو ہے نا وہ کہیں کہ بھائی ویل ڈن، آپ نے اچھی ریسرچ کی ہے، آپ علمی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ میں نے کبھی بھی کسی کی بھی جو ہے نا ایسی کاپی کر کے اس طرح کا میں سوچتا ہی نہیں ہوں۔
بلکہ اگر کوئی بھی جو بھی میری ویڈیو ہوگی تو اگر اس میں کوئی چیز ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے، دیکھیں ہربل یا اس طرح. میں آئرن تک کی آپ لوگوں کو بتا سکتا تھا کہ بھائی وہ جن جو میگنیٹ میں ہے وہ آئرن سے ہٹ جاتا ہے، یہاں تک ہی میں بتا سکتا تھا. لیکن میں نے آپ کو اس کو میڈیکل سائنس میں لے کے آپ کو بتایا کہ اس طرح سے ہوتی ہے، ڈیفیشنسی ہوتی ہے، پھر موبائلز میں ہوتی ہیں. اب آپ بتائیں، آپ کو اتنی اچھی نالج ہم شیئر کریں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو غلط استعمال کریں تو یہ اچھا نہیں ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ ایک ہوتا ہے کہ کس شارٹ کٹ بھائی آپ اپنی جو ہے کچھ کریں نہیں اور دوسرا کا یہ پھر آگے نہیں سروائیو نہیں کریں گے نا. ہم اگر بند بھی کر دیں 5 سال کے بعد بھی اگر ہم دوسرا چینل بھی لگا لیں تو بھی لوگ ہماری طرف آئیں گے، کیونکہ ہمیں اپنی نالج ہے، ہمیں خدا کی طرف سے عطا کی گئی نالج ہے. ہم دوسروں کے جو ہے نا وہ کاپی کرنے والے نہیں ہیں. اپنی جو کرتا ہے اپنی محنت کرو، اپنی وہ کرو، اس سے بہتر. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو شوق ہو تو پھر کسی سے مشورہ کر کے جس چیز میں آپ کو ایکسپرٹ ہوں اور مشورہ کر کے پھر آپ اگر وہ ویڈیوز بنائیں گے تو آپ ہو سکتے ہیں اس فیلڈ میں زیادہ ہوں جس میں آپ کو زیادہ نالج ہو. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کے اوپر آپ آئیں. میرے چینل بنانے کا مقصد بھی جو شروع میں تھا وہ یہ تھوڑی تھا کہ میں جو مجھے ویوز ملیں، یہ ملیں. مجھے صرف دوستوں نے کہا تھا کہ جو علم آپ لوگوں کے پاس ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ علم ہے، اس وجہ سے. ورنہ میں تو کبھی سے اس چینل کو ہی ختم کر دیتا تھا. لیکن پھر دوستوں کی اصرار کی وجہ سے، اور ایک میرے دوست بھی ہیں، میرے پیارے بھائی بھی ہیں، اور میرے سمجھو کہ شاگرد بھی ہیں، پنجاب سے ہیں، ضلع خوشاب سے، سید شمس حسین بخاری. اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ چینل اپنی ویڈیوز کو رہنے دیں، نہیں تو میں تو چینل کو کبھی سے بند کر دیتا. تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا ٹھیک ہے کچھ ٹائم میں اس کو چلاؤں گا، رہنے دیتا ہوں آپ کی وجہ سے، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے. اور میرے تقریباً جو فرینڈس ہیں تو ان کا بھی تھوڑا سا میں خیال رکھتا ہوں، میں کسی کا دل بھی نہیں توڑتا. ہاں اگر میں کسی کو جواب نہیں دے رہا اور کچھ دوستوں نے، کچھ بھائیوں نے ایسی مجھے کہا تھا تو وہ اگر میں نہیں ان کو سکھا پا رہا یا بتا پا رہا تو یہ سمجھو میری مجبوری ہوگی. تو اس وجہ سے میں ان کو سکھا نہیں پا رہا، میں نے تبھی معذرت کی. پہلے 1-2 سال پہلے میرا یہ ارادہ تھا کہ میں کلاسز چلاؤں ایسٹرالوجی پہ، عملیات پہ، اس پہ، پھر جو ہے مجھے وقت ہی نہ مل سکا. حالانکہ میں نے پہلے وہاں پہ ایڈ بھی لگا لی تھی، جیسے اشتہار ہوتا ہے نا ایسے بنا. مجھے اتنی موبائل وغیرہ بھی چلانی نہیں آتی نا، تو پھر جو ہے نا میرا جو ہے نا مجھے کام ایسے ہو گئی، مصروفیت بڑھ گئی، تو ریسپانسبلٹیز جو بڑھ گئیں تو میں نے وہ نہیں کیا. میں نے کسی کو ایڈمیشن دی ہی نہیں تھی، بس ایسے ارادہ کیا تھا اور ایک اشتہار لگایا تھا، پھر میں نے وہیں پہ اس کو اشتہار کو بھی ڈیلیٹ کر دیا. تو ہر ایک کے اپنے اپنے جو ہوتے ہیں مسائل. ایسے نہیں ہے کہ میں کسی کا دل توڑوں یا کوئی سکھانا گناہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ علم ہے. اگر نہیں میں سکھا رہا تو اس میں پھر کوئی جو ہے نا سمجھو کہ کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی چیز ہوگی، کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے میں نہیں سکھا رہا. تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ ہوں گے. اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اچھی ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ لوگ میرے علم سے استفادہ کر رہے ہیں تو پھر آپ خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، دیکھیں، تاکہ اگر چینل پروموٹ ہوگا تو چل سکتا ہے نا، نہیں ہوگا تو پھر لوگ جو ہے نا بھائی کیا کریں گے، پھر خواہ تو بنانا بیکار ہے. اس ریسرچ کو پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بیکار ہوتا ہے.
خدا حافظ.